अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा तारीख़ी वाक़यात का सिलसिला बदस्तूर जारी और सारी है, और रोज़ाना का जो डेली व्लॉग होता है उसमें कोई ना कोई नबी का, पैगम्बर का वाक़या उनकी कौम पर जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब और जो भी उनके साथ मुश्किलात, मुसीबतें, मसाइब पेश आए वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और पहले मैं उसको ख़ुद स्टडी करती हूँ, पढ़ती हूँ, देन मैं आप तक वो पहुँचाती हूँ ताकि किसी भी किस्म के शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। और जो मैं ये कुरानी आयत का हवाला देती हूँ, उसका तर्जुमे का हवाला देती हूँ, तो वो कुरान मजीद में मौजूद है बमाए सूरत, बमाए रुकू और बमाए आयात के और बमाए सूरत के मैं आपके सामने बताती हूँ, पेश करती हूँ, ताकि आप कुरान में भी जाकर उसके पूरे हवाले के साथ उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें और उसको समझें। तो आज जो मैं यहाँ आपके सामने वाक़या बयान करूँगी वो है कि मक्का मुकर्रमा क्यों कर आबाद हुआ। मक्का मुकर्रमा को अल्लाह ताला ने क्यों आबाद करना चाहा। ठीक है, तो आज हम इस क्यों का जवाब भी तलाश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो कुछ हमें दर से हिदायत मिला है उस पर हम अमल भी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने व्लॉग का आगाज़ हस्ब मामूल अल्लाह ताला की हम्दो सना से करेंगे कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करती हूँ ये सूरतुल फातिहा का तर्जुमा है, और सूरतुल फातिहा की मैं आपके सामने आज तिलावत भी कर देती हूँ ताकि हमारी जो उसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलतियाँ हैं वो दुरुस्त हो जाएं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहति मक्किया, ये मक्की सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। नाज़रीन हाज़रीन, यहाँ द्वाद और ज़ाद का मैं आपको बताती चलूँ कि मक्का में दोनों तरीक़ों से तिलावत की गई है। द्वाद भी पढ़ाया जाता है और ज़ाद भी पढ़ाया गया है, तो लिहाजा इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि द्वाद होता है या ज़ाद नहीं होता। ये दोनों तरीक़े जायज़ हैं। आप कुरान पाक में ज़ाद और द्वाद दोनों की अदायगी जिस तरीके से आपने सीखी है उस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम अपने व्लॉग को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जज़ाकल्लाह मेरे जितने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरी जो व्लॉग है उसको ना सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, बल्कि उसको पसंद भी करते हैं, उसमें कमेंट्स भी करते हैं, और जो उनको मालूमात हासिल करनी होती है वो भी राय लेते हैं, पूछते हैं। तो नाज़रीन हाज़रीन, बहुत खुशी होती है ये देखकर ये कि आप लोग इस तरफ भी माइल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, यूट्यूब में बहुत से चैनल्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये जो कुरान का चैनल है मेरा, इसमें ये बहुत स्लो मेरा आगे बढ़ रहा है। इससे कोई इट डज़न्ट मैटर कि ये कितना स्लो आगे बढ़ रहा है या कितना फास्ट जा रहा है, बट ये है कि इसका आउटपुट ये होना चाहिए कि आप इससे कुछ ना कुछ हासिल कर लें।
چاہے وہ قرآنی آیات کی صورت میں ہو، قرآن کے رموز و اوقاف اس کے تجوید و مخارج کی صورت میں ہو، یا پھر یہ تاریخی واقعات کی عبرتناک جو واقعات ہیں، جو نصیحت آموز واقعات ہیں، ان سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. تو ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ آپ اس ولاگ سے کیا نتیجہ لے رہے ہیں، کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. بہت سے میرے یوٹیوبس ممبرز جو ہیں فیملی ممبرز بن گئے، ظاہر ہے اب وہ مجھے کامنٹس بھی کرتے ہیں، اور کوئی اگر بات بھی پوچھنی ہوتی ہے قرآن کے حوالے سے یا تجوید کے حوالے سے تو وہ آپ پوچھتے بھی ہیں بلا جھجک. تو بہت سے ممبرز کو یہ ہوتا ہے کہ میں نقاب لگا کے نہیں بیٹھ رہی، یا میں اللہ معاف کرے کوئی بےہودگی پھیلا رہی ہوں. تو یہ آپ میرے چینل کو دیکھ کر یا مجھے سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنا دین کا پرچار کر رہی ہوں یا کتنا شو آف کر رہی ہوں. تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ حضرات، چاہے اس میں خواتین ہیں، چاہے وہ حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، اور چینلز کو، اور یوٹیوب پہ اتنے طریقوں کے چینلز ہیں، ان کو تو بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور ایک عورت آپ کے سامنے عبائے میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس پر پھر انگلی اٹھاتے ہیں کسی بھی طریقے کی، تو یہ سمجھ سے باہر ہے. پلیز جو چیز آپ کو جو میسیج دیا جا رہا ہے، برائے مہربانی اگر آپ اس پر کانسنٹریٹ کریں تو آپ یہ باقی باتوں کو ایک طرف رکھ دیجئے. ٹھیک ہے، یہ کوئی منافقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تو میں چاہوں نقاب لگا کے بیٹھ جاؤں، لیکن میں ویسے رہتی ہوں تو بغیر نقاب کے میں کوئی شرعی پردہ نہیں کر رہی، جس کے لیے مجھ میں باؤنڈریز ہیں. شرعی جو پردہ کرتی ہیں خواتین، بچیاں، ان کو وہ پھر مکمل طور پہ شرعی. تو ناظرین و حاضرین، یہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شکایت ہے کہ دیکھیے اگر مجھے پردہ کرنا ہوگا نا تو میں مکمل طور پر پردہ کر لوں گی، نقاب لگا لوں گی، اور باہر میری جاب ہے یا میں باہر جاتی ہوں، ہوم ٹیوشنز ہیں تو وہاں تک کروں گی. یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے تو نقاب لگا کے بیٹھ جاؤں کہ آپ لوگ کی ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن باقی میں پورے گھومتی ہوں، کہیں بھی جاتی ہوں تو میں بغیر نقاب کے جاؤں. تو یہ دیکھیں، یہ دل کی بات، یہ ہدایت کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی ان قریب اگر اللہ پاک مجھے ہدایت دے دیں گے تو مکمل طور پہ میں یہ بھی کر لوں گی. تو آپ یہ دیکھا کریں کہ میں آپ کو میسیج کیا دے رہی ہوں، یا مجھ جیسی خواتین جو اگر قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، یا کوئی ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں تو آپ اس درس کو حاصل کریں. ٹھیک ہے، نہ کہ آپ منفی باتیں سوچیں اور منفی طریقے سے آپ اس پر اثر انداز ہوں، تو یہ شاید اچھا بھی نہیں بات. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی جو مجھے شکایت تھی عوام سے اپنی، یہ دور کرنی تھی. کہ دیکھیے ہم دوسرے چینلز میں تو جاتے ہیں، دوسری چینلز دیکھتے ہیں، بےہودگیوں والے چینلز بڑے آپ غور و فکر کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، لیکن جو آپ کے پاس ایسے چینلز جب آتے ہیں تو آپ اس میں پھر خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ کو سیکھنا سکھانا کچھ نہیں ہے، اور جو سیکھنے والے لوگ ہیں وہ ہر طریقے سے، ہر جگہ سے، ہر چینل سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں. تو برائے مہربانی اس بات کو نظر انداز کیجئے، اور میں جو میسیج دے رہی ہوں، مجھ جیسی خواتین جو آپ کے سامنے میسیج دے رہی ہیں، آپ اس کو کنوے کریں، اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بھی پہنچائیے. تو آئیے میں اپنے سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کروں گی، اور پھر آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کریں گے کہ مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پہلی بیوی تھیں وہ حضرت سارہ تھیں. ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. جب انہوں نے شادی کی حضرت بی بی ہاجرہ سے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو انہیں جو حضرت سارہ تھیں انہیں رشک پیدا ہوا. جی ہاں، تھوڑی سی ہوتی ہے نا عورتوں میں جیلسی آ جاتی ہے
یا کسی کی سوتن ہوتی ہے، شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں تو دوسری بیوی سے پہلی بیوی کو ذرا تھوڑی سی جیلسی ہو جاتی ہے. بہرحال وہ بھی ایک نبی کی زوجہ تھیں، حضرت سارہ، بی بی سارہ، اور اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ بھی. تو ان کو تھوڑا سا رشک ہوا، تھوڑی سی جیلسی ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بول دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ یہاں سے موو ہو جائیے، ہجرت کر جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں بھی دور کر دیجئے. خداوند کریم کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرمایا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمائیں اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے. یہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی اور نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی، نہ آدم زاد. ایک توشادان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے. حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک ماں بھی تھیں اور ایک بیوی بھی تھیں، اور سب سے بڑی بات ایک عورت جو صنف نازک ہوتی ہے، تو ان کو رات کی تاریکی کا بھی ڈر تھا، ان کو اپنے بیٹے کی بھی فکر تھی کہ یہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی خوراک کا ذریعہ ہے، اور نہ میرے ساتھ کوئی مرد ہے. مطلب میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں کر، ایسا کیوں کر. تو کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جی ہاں ناظرین و عزیزین، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی ڈاماڈول ہو رہا تھا، دل بھی بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور آپ کا اللہ کا حکم سر آنکھوں پر تھا، چنانچہ آپ ان کی بات کو اگنور کرتے رہے، ان کی بات کو نظر انداز کرتے رہے. حضرت بی بی ہاجرہ بار بار آپ کو مخاطب کر کے یہ پوچھ رہی تھیں کہ آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں، اس بیابان سنسان ویرانے میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو کئی بار جب آپ نے پوچھا اور آپ کو جواب حاصل نہیں ہوا، آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے انہیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند کریم کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا فرمائی، دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے، جہاں آپ نے وہاں چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک کو پیاس کا غلبہ طاری ہو گیا، اور ان کے سینے میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت شیرخوار بچے تھے، چھوٹے سے تھے، آپ مدر فیڈ پر تھے، آپ کا ظاہر جب خوراک اس ماں کے پیٹ میں نہیں جائے گی جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کے دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچہ بھوکو پیاس سے تڑپنے لگا. حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کے دونوں پہاڑیوں کا لگایا. جی ہاں، ایک طرف پہاڑی صفا تھی اور ایک طرف مروہ. آپ نے 7 چکر وہاں کے لگائے کہ مجھے پانی مل جائے. پھر آپ اپنے بچے کو آ کے دیکھتی، پھر دوڑی جاتی پیاس کی تلاش میں، پھر آ کر بیٹے کی خیریت لیتی. اس طریقے سے پورے 7 چکر آپ نے وہاں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور تک نہ ملا. یہاں تک کہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڑیاں
रगड़ रगड़ कर रो रहे थे, एड़ियाँ पटक पटक कर ज़मीन पर मार रहे थे, रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियों के पास ज़मीन पर अपना पर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया। जी हाँ नाज़रीन हाज़रीन, यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से और अल्लाह ताला के हुक्म मुबारक से वहाँ पानी का एक चश्मा जारी हो गया जो कि ज़मज़म कहलाया। और हज़रत जिब्राईल अमीन अल्लाह ताला के हुक्म से ही आए थे वहाँ। और इस पानी में दूध की खासियत थी कि ये ग़िज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चुनाचे यही ज़मज़म का पानी पीकर हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन व हाज़रीन, यहाँ एक छोटी सी मैं और बात को एक्सप्लेन करूँगी कि उस वक्त जब मक्का एक बेआब व गया बस्ती था, आपने बीबी हाजरा और उनके बेटे इस्माईल को अल्लाह के हुक्म से इस आब व गया बस्ती में छोड़ दिया, जहाँ कुछ खजूरें और थोड़ा पानी देकर आप अल्लाह के हवाले करके वहाँ से चल पड़े। ये देखकर हज़रत हाजरा पीछे होने के, इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं और हमें इस वीरान में वादी में किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं। वही मैंने आपको बात बताई कि हज़रत हाजरा ने कई बार आपसे ही दरियाफ़्त किया मगर आपने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जब आखिरी बार हज़रत हाजरा ने आपको मुखातिब करके फरमाया कि आप अपनी तरफ से मुझे छोड़कर यहाँ जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से या फिर आपको हुक्म इलाही हुआ है, तो आपने बोला मुझे हुक्म इलाही हुआ है। चुनाचे आपने बोला बस अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें इस बस्ती में आराम से ही रखेंगे, मतलब कोई हमें नुकसान नहीं होगा। इस अक़ीदे के साथ आपने वहाँ रहना शुरू कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको छोड़कर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते सनिया की घाटी के परे तक पहुँच गए, जहाँ से बीबी हाजरा उन्हें नहीं देख सकती थी। तो आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हाथ बुलंद करके ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैंने अपनी औलाद वादी मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरी इज़्ज़त और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोज़ी दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। अच्छा, यहाँ चूँकि मैं आपको बताया कि हज़रत बीबी हाजरा जब पानी और वो खजूर जो थोड़े बहुत थे वो ख़त्म हो गए तो आप फिर सफ़ा और मरवा के गिर्द भागी पानी की तलाश में। हर तरफ आपने नज़र दौड़ाई मगर पानी आपको नहीं नज़र आया, और ये आपने 7 मरतबा किया। ना कोई बंदा बशर नज़र आया और ना ही कोई चश्मा आपको मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हीं के दौड़ने की वजह से आज लोग इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ते यानी सही करते हैं। जी हाँ नाज़रीन हाज़रीन, जो हज़रात मक्का मुकर्रमा में हज उम्रे की सादत हासिल करे हैं या करने चाह रहे हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। और अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे भी मक्का मुअज़्ज़मा मक्का मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और आप तमाम मुसलमानों को जो वहाँ के ख्वाहिशमंद हैं जाने के, तो यहाँ आप क्या करते रहे, सही करते, सही की यानी यहाँ 7 चक्कर जो लगाते हैं वो सही कहलाते हैं। चुनाचे 7वीं मरतबा जब मरवा पर चढ़ी तो एक आवाज़ सुनाई दी, वहीं आप ठटक कर रुक गई, ज़रा तवज्जो दी तो वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी। बोली, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो हमारी मदद करो। देखा तो चाह ज़मज़म की जगह एक फरिश्ता खड़ा है। उसने अपनी एड़ी वहाँ मारी तो पानी फूट पड़ा। जी हाँ, वो हज़रत जिब्राईल अमीन ने अपना पर ज़मीन पर मारा। बीबी हाजरा ने उसे इकट्ठा करने के लिए हौज़ बनाना शुरू किया। चुनाचे आपने अपने हौज़ से पानी हौज़ पाटना शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह उम्मे उस इस्माईल पर रहम करे, अगर वो ज़मज़म को छोड़ देती तो ये जारी चश्मा बन जाता।
آپ نے خود بھی اس چشمے سے پانی پیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ فرشتے نے تسلی دی کہ گھبرائیے گا نہیں اور ہلاک ہونے کا خوف اندیشہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کے والد مل کر تعمیر کریں گے، اور اللہ ان کے اہل و عیال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مدت کے بعد وہاں سے قبیلہ جرہم کے لوگ گزرے۔ انہوں نے بیت اللہ کے نشیبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ اتنے میں انہیں چند پرندے منڈلاتے نظر آئے تو کہنے لگے، یہ پرندہ تو پانی کے گرد منڈلاتا ہے، آؤ ادھر چلے، وہاں دیکھتے ہیں، شاید وہاں ہمیں پانی مل جائے۔ وہ بھی پانی کی تلاش میں تھے، وہ بھی پورا ایک لشکر تھا۔ چنانچہ کھوجیوں نے جا کر بتلایا کہ وہاں پانی ہے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام پانی کے پاس کھڑی تھیں۔ انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، البتہ یہ کہہ دیا کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں رہ گئے۔ زمانہ گزرتا رہا اور آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ انہوں نے بنو جرہم سے عربی سیکھی۔ جی ہاں، آپ انہی کی گودوں میں پرورش پائی، انہی کے ساتھ کھیل کود کر آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور آپ نے عربی بھی وہیں سے سیکھی۔ وہ لوگ اسماعیل کی اٹھان، نفاست، فراست، جرأت، شجاعت، غرض، جوانی کی جملہ صفات سے بے حد متاثر تھے۔ بالآخر اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے کہ ایک اللہ کے نبی جن کا ایک ہی بیٹا اور ان کی بیوی، جو وہ انہیں ایک بالکل سنسان بیابان جگہ پر چھوڑ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹا جو دودھ کی تاثیر والا تھا، یعنی اس میں آپ وہ خوراک کے طور پر بھی پلاتی تھی اپنے بچے کو، اور وہ پانی کی صورت میں بھی آپ کی پیاس کی شدت ختم کر دیتا تھا۔ چنانچہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ شکار بھی کرنے لگے، تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے جب اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھا تو انہوں نے بھی وہی میں نے آپ کو بتایا، حضرت حاجہ سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی جو آپ کو ملی، اور پھر آپ لوگ وہاں رہنے لگے، اور وہیں کی انہی کے خاندان کی ایک بچی، ایک جوان لڑکی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور رفتہ رفتہ یہاں پر آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرم والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کا ابتدائی تاریخ ہے۔ جی ہاں، یہ آبادی کی بالکل اسٹارٹنگ تاریخیں ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہو چکی ہے۔ دعائے ابراہیمی کا اثر۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل
اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی دعائیں مقبول ہوئیں۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، مجھ سمیت، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندری راستے سے اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے کرب و جوار میں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی باغیچہ نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، بالکل ویران سنسان بیابان تھی وہ جگہ، اور مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں، فروٹس ملتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے، سبحان اللہ۔ وہاں قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے بھی میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کے اثرات و ثمرات ہیں، جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ، جی ہاں، اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی، جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 13 میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری کچھ اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مومنین کو بخش دے کہ جس دن حساب قائم ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے ناظرین و حاضرین، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک پارٹ بنا دی ہے یہ دعا۔ جن مومنین کو یہ دعا یاد ہوتی ہے وہ نماز میں ضرور ادائیگی کرتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد، اور جن کو یاد نہیں ہوتی تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، اس واقعے سے ہمیں جو ہدایات موصول ہوئی ہیں وہ 2 طرح کی خاص باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے، کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں آپ نے پایا، اور آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک تھا، آپ اس کو اور اپنی زوجہ کو جس سے آپ بے انتہا محبت رکھتے تھے، ان کو ایک بیابان ویرانے میں چھوڑ کر آئے، صرف حکم الہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے۔ چونکہ آپ کو نبی رسالت کا مرتبہ ملا تھا تو آپ کیوں کر انکار کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کا؟ چنانچہ آپ نے سر تسلیم خم کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، احکام کی
بجا آوری فرمائی اور آپ اپنے بیٹے ہر دل عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ جو آپ کی زوجہ تھیں ان کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے کر چھوڑ آؤ جہاں سر چھپانے کا درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غمخوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنا بند ہو جاتا، بلکہ شدت غم سے اس کا دل ہی پھٹ جاتا، لیکن چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو خلیل اللہ کا اللہ تعالیٰ نے لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا خطاب آپ کو ملا اللہ کی طرف سے، خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست، تو آپ یہ حکم کیوں کر بجا نہیں لاتے؟ نہ ایک لمحہ آپ نے سوچ و بچار کیا، نہ کسی رنج و غم میں مبتلا ہوئے، نہ نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً حکم الہی بجا لائے اور بیوی بچے کو ملک شام سے سرزمین مکہ میں تنہا چھوڑ آئے۔ اور اللہ اکبر، اس جذبہ اطاعت، شعاری اور جوش و فرما برداری پر ہماری جانیں قربان ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے قرآن پاک کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور مکہ کیوں کر آباد ہوا؟ پھر وہیں سے تاریخ شروع ہوئی مکے کو آباد کرنے کی، جو حضرت بی بی ہاجرہ نے صفا و مروہ کے گرد چکر کاٹے، دو پہاڑیوں کے درمیان آپ نے 7 چکر لگائے جو آج سعی کہلاتے ہیں۔ جو حضرات مکہ معظمہ گئے ہیں، حج و عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ اس واقعے کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں اپنا گھر، اس مقدس سرزمین پر اپنا گھر تعمیر کروانا تھا، اور وہ بھی کس سے؟ جی ہاں، اسی شیخ خوار بچے سے جو چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے وہاں مکہ آباد ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگیں۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ اجمعین کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری فلاح و دارین کا ذریعہ ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگنی ہے اور ان کی روزی رزق کے لیے بھی دعا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سبحان اللہ ناظرین و عظیم، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگے گا، بہت سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو مکہ آباد ہونے کی تھوڑی سی ہسٹری بھی معلوم ہو جائے گی کہ کس طریقے سے مکہ آباد ہوا اور کیوں کر آباد ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا، آپ دوبارہ مجھے جوائن کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔